द फकीर से शहंशाह बन जाओ। बस यही है। यकीन से सुने, इस आयत पर यकीन करने वाला, इस आयत को पढ़ने वाला, इस आयत को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करने वाला कभी मंगता नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। इस आयत के पढ़ने वाला मंगता नहीं बनेगा। क्यों? इस आयत में, इन दो आयात में तवंगरी है। ये इमाम जाफर सादिक का दूसरा कौल फरमा रहा हूं, जो उनका फरमान है, मैं अर्ज कर रहा हूं। तवंगरी है। इस आयत में माल है। इस आयत में दराजी उम्र है। इस आयत में दराजी उम्र है। और इस आयत में गिना है, गिना। व अगननी बेफज़लिका अम्मन सिवा। मुझे फजल, मुझे पता है मौला, मैं गनी हूंगा तेरे फजल से। व अगननी, मेहनत से नहीं। इस फिक्रे को खामोशी से गौर से सुने। व अगननी, मैं गनी हूंगा अगर, तो होगा तेरे फजल से। मुझे कलमा नसीब होगा अगर, होगा तेरे फजल से। मुझे कब्र में नकीरैन के सवालों जवाब में आसानी होगी अगर, तो होगे तेरे फजल से। और यहां तक कि अगर मुझे जन्नत मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। जन्नत भी अगर मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। जन्नत भी मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। इस आयत में, यानी इन दो आयात में गिना है, गिना, गिना। और इसमें जरूरतों का पूरा होना है, हाजात का पूरा होना है। और इस आयत में किफायत है, किफायत। एक बंदे का खाना 100 में पूरा हो जाना, यह किफायत है। 1 रुपए से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, चाहे तो लाख को मेरा रुपया रुपया कर दे तो मेरा अल्लाह चाहे रुपए को लाख कर दे। अल्लाह मेरा चाहे कख को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे लाख को कख कर दे। कख, तिनका, तिनका। मेरा अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकते। एक साहब, एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, उन्होंने फरमाया कि मैं देखूं लौहे महफूज में इस आयत को किन हुरूफ से लिखा गया है, लौहे महफूज में। तो फरमाया मैंने देखा कुरान के कुछ हिस्से हैं जो लौहे महफूज में खास लिखे गए हैं। सारा कुरान खास है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खासुल खास हैं। उनमें फरमाया सूरत फातिहा और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत, ये खासुल खास, ये खासुल खास। जिन्नात के यहाँ, जिन हस्तियों का जिन्नात से वास्ता और ताल्लुक है, उनसे सुना है कि जिन्नात के यहाँ इस आयत की बड़ी कीमत है और जिन्नात के यहाँ इस आयत के बड़े कमालात हैं। मैं आपसे थोड़ी देर के बाद इस आयत के फायदे, इस आयत के नफे और इस आयत के कमालात सुनूंगा इंशाल्लाह। जिन्नात के यहाँ इस आयत के बड़े फायदे, अजीब फायदे, अजीब फायदे और अजीब नफे। और जिन्नात इस आयत को बहुत पढ़ते हैं, जिन्नात। यहां तक ये जिन्नात इस आयत को पढ़ते हैं, आप गौर से सुने, यहां तक पढ़ते हैं जिन्नात, यहां तक पढ़ते हैं, आप हैरान होंगे, यहां तक पढ़ते हैं कि करोड़ों दफा इस आयत को पढ़ लेते हैं। जितनी उनकी उम्र है उतनी उनकी तादाद है। फिर तादाद भी ताकत के मुताबिक तादाद बढ़ती है, ताकत के मुताबिक, लफ्ज़ गौर से सुनिएगा, ताकत के मुताबिक तादाद बढ़ती है। जितनी ताकत होती है, जितनी कुव्वत होती है, उतनी तादाद बढ़ती है। करोड़ों 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 की तादाद में जिन्नात इसको पढ़ते हैं। फिर इस आयत में एक तासीर और है, ये मिट्टी को सोना बनाती है, मिट्टी को सोना बना देती। मेरा जी ये चाहता है मैं इज्तिमाई तौर पे बैठ के इन आयात को हम बैठ के दोहराएं। वो क्यों? उसकी वजह सुन लें। आप में से किसी को आती होगी, किसी को नहीं आती होगी। जिसको आती होगी और जिसको नहीं आती, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसकी तासीर पा चुके होंगे। मैं वो फौत हो गए मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह,
اگر آپ ان کے سامنے بیٹھتے آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ وہ شخص ہے جتنے اتنے ارب سورۃ قل ہو اللہ پڑھی، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب درود پاک پڑھا اور بڑے وظائف پڑھتے تھے، ارب ارب کروڑ نہیں، آپ نہیں پہچان سکیں گے، اور ہم پہچان نہیں سکیں گے کیا اس نے اتنا پڑھا، وظائف تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ ایسے سورۃ قل والا ایک دفعہ پڑھتا تھا، ایک پوری جماعت آ جاتی تھی، فرشتوں کی، اولیاء، جنات کی، صالحین کی، اس کے ساتھ آ کے پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور وہ صرف اسی کو نظر آتی تھی، وہ صرف اسی کو نظر آتی اور کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اہل اللہ صالحین کی پوری جماعت، پوری ایک ٹیم آ جاتی تھی، فرشتوں کی، اولیاء جنات کی اور نیک ارواح کی ایک پوری ٹیم آ جاتی تھی اور اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ پھر فائدہ کیا ہوتا تھا؟ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی تعداد پل میں لاکھوں سے زیادہ نکل جاتی تھی۔ فوت ہوئے تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو میں نے سب سے پہلے جاتے کہا کہ وہ تسبیح کہاں ہے؟ اس تسبیح کے وہ کئی دفعہ دھاگے بدل چکے تھے کہ دھاگے گھس جاتے تھے۔ میں گاڑی میں تسبیح لے کے بیٹھا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ تسبیح ذرا دکھائیں، مجھ سے کہنے لگے تسبیح میرے ہاتھ میں خود بخود چل رہی ہے اور میرے منہ سے ذکر خود بخود جاری ہو گیا، اور یہ حقیقت یہی ہے، بخود بخود چل رہی ہے اور میرے منہ سے ذکر خود بخود جاری ہو گیا، خود بخود جاری ہو گیا۔ اگر آپ کا کوئی وظیفہ تعین نہیں ہے، اس میں تعین نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اب کری کوئی تسبیح خانہ مجھے کوئی وظیفہ دے دے، اس وظیفے کو دن پڑھیں، رات پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، اس آیت مبارکہ کو، ان دونوں آیات کو یاد کر لیں، بس یاد کر لیں۔ اچھا، اس آیت میں دیدار مصطفیٰ 100% ہے انشاءاللہ، کملی والے کا دیدار، آل رسول کے ساتھ ملاقاتیں، اصحاب رسول کے ساتھ ملاقاتیں اس آیت مبارک میں۔ انوکھا کوئی راز ہے، انوکھا کوئی نظام ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجمع بیٹھ کے اس کو پڑھے، تھوڑا سا 7 دفعہ اگر ہم بیٹھ کے پڑھ لیں، کتنی بار؟ 7 بار اگر ہم بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں اور اس نیت سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت سے، اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت اور اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں کہ یا اللہ، اس کی جو پہلے نیت سن لیں ذرا غور سے، اے اللہ جو اس کی تاثیر، طاقت، برکت اور کمال تو نے سارے کے سارے آل رسول، آقا کملی والے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، صالحین، غوث، کتب، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، کاملین کو تو نے عطا کی، اور اے اللہ ایک وہ تاثیر اور طاقت ہے جو تیرے علم میں ہے، اللہ مجھے تیرے علم والی طاقت اور تاثیر بھی چاہیے، تیرے، میرے ساتھ بولیں، تاثیر بھی چاہیے، پھر بھی میں اللہ مطمئن نہیں ہوں، میرے اندر طلب زیادہ ہے، تڑپ زیادہ ہے، تو بندے پھر کیا مانگتا ہے؟ اللہ پوچھے تو یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر بھی عطا فرما، اس کی طاقت بھی عطا فرما، اس کی برکت بھی عطا فرما، اور اس کا کمال بھی عطا فرما اپنی شان کے مطابق۔ بولیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ تھوڑا مانگتے ہیں یا زیادہ؟ جی زیادہ مانگے؟ تھوڑا کیوں مانگتے؟ اللہ کے خزانوں سے زیادہ مانگے اور بہت زیادہ مانگے، تھوڑا کیوں مانگتے؟ آئیں پھر اول آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اور درود بھی وہی پڑھیں گے جو ہمارا درود شفا ہے، جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اور درود شفا بھی وہ ہے جو بڑی طاقتور چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے درود شفا، بہت باکمال چیز، درود شفا بہت حیرت انگیز چیز ہے، درود شفا بہت حیرت انگیز۔ پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم۔ اب ایسا کریں، ہم نا ایک کام کریں،
ہم نا چار چار پانچ پانچ کی ایسے ٹولیاں بنا لیں، ایسی جماعتیں، ٹیمیں بنا لیں، اور اس کو صرف 7 دفعہ بیٹھ کے آپس میں دہرانا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایک وعدہ سناؤ، وعدہ، وعدہ غور سے سنیں، میں لفظ وعدہ کہہ رہا ہوں. فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے ان نشستوں کو، ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، عرشوں سے آ کے ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اور عرشوں تک ان کی صفیں چلی جاتی ہیں. اور جب وہ اللہ کے ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ یا اللہ تیرے بندے. فرمایا کیا مانگیں؟ جنت. پوچھا دیکھی ہے جنت کیا؟ یا اللہ نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو؟ میں اللہ اور مانگتے. اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ رہو فرشتے، میں نے جنت ان کو دے دی. جب محبت ہوتی ہے نا، بات جان بوجھ کے بڑھائی جاتی ہے. اللہ نے بات کو جان بوجھ کے بڑھایا. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے. فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں اللہ دیکھی نہیں، سنی ہے. اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی، جہنم سے نجات دے دی. اب اسی اسنا میں فرشتے ایک بات اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک بندہ تھا، وہ اس محفل میں ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصد یہ محفل نہیں تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی برکت، تاثیر، کمال، قبولیت اتنی ہے کہ وہ بھی بخشا گیا اور اس کو بھی جنت مل گئی. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یاد رکھیں گے. اچھا یہ نیت کر لیں کہ میں 1 کروڑ پڑھنے کی آج سے نیت کر رہا ہوں، آج سے 7 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کر لیتا ہوں. پر میں ایک بندہ تھا، اس نے 1 پیسہ رکھا اور کہا یا اللہ میں ساری عمر پیسہ پیسہ جوڑوں گا اور جوڑ کے نا میں حج پہ جاؤں گا. پیسہ پیسہ جوڑتا رہا، موت آ گئی، حج نہ کر سکا. اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جو اس کی طرف سے حج کرے گا، کیونکہ اس کے حج کا سچا جذبہ بھی تھا، ساتھ اس کی محنت بھی تھی، ساتھ اس کی طلب تڑپ اور سچا جذبہ تھا. آپ ایسا کریں آج 1 کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لی نا، تو 7 دفعہ پڑھ لیں، کروڑ میں سے 7 کم ہو جائے گا. ایسے نا 1 کروڑ میں کتنا کم ہوگا؟ 7 دفعہ کم ہو جائے گا. مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل، ایک تو مسئلہ ہی حل ہو گیا اور پریشانی ہی دور اور کام بن گیا. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. 1 کروڑ دفعہ پڑھ لیں. اب پڑھیں گے 1 کروڑ دفعہ ہیں؟ اللہ کو اپنی سچی نیت دکھا دیں. ایک درویش تھے، ایک درویش تھے، وہ کہنے لگے بھائی او میں ایک پل میں آپ ہم سب ساری جنت میں جاتے ہیں، ایک نیت کر لیں گے جنت میں جائیں گے. میں کہا حضرت کیا؟ فرمایا یہ نیت کر لیں. اب نیت غور سے سنیے گا، آج ہم نے کرنی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا یہ نیت کر لیں یا اللہ جب تک میری زندگی رہے گی، یا اللہ جب تک میری زندگی رہے گی، نہ میں تجھے ناراض کروں گا، نہ میں تیرے حبیب کو ناراض کروں گا. اچھا اگلی نیت کیا کی؟ یا اللہ میری جب تک زندگی رہے گی میں تجھے راضی کروں گا اور تیرے حبیب کو راضی کروں گا، کوئی پل میرا خطاؤں میں نہیں گزرے گا، ہر پھر میرا وفاؤں میں نیکیوں میں گزرے گا. یا اللہ میں موت تک، میری موت کو 100 سال زندگی دے یا 1000 سال زندگی، میں نے یہ نیت کر لی اسی کیفیت میں زندگی گزاروں گا. آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لوں. کر لیں؟ کر لی؟ کر لی نیت؟ تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لایا؟ یا اللہ کچھ نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے نیت کی تھی؟ یا اللہ کی تھی. اب کتنی بڑی بات ہے، آپ نے تو حجت دلیل بنا لی. کیا بنا لی؟ کیا بنا لیا؟ حجت اور دلیل بنا لیا آپ نے. آپ کے پاس حجت ہے، یا اللہ میں نے نیت کی تھی کہ پل بھر بھی میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، ہر لمحہ، ہر پل، ہر لہجہ تجھ سے راضی رہوں گا، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، تجھے راضی کروں گا. اللہ نیتوں پہ عجیب و غریب فیصلے کر دیتا ہے، نیتوں پہ، صرف جذبوں پہ اور نیتوں. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص لا الہ الا هو وهو رب العرش العظیم لقد جاءکم رسول عزیز علیہ حریص
تولوا فقل حسبی لا الہ